बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की तारीख के मुख्तलिफ फैसले जो सियासतदानों के बारे में दिए गए। और हालिया दिनों में हमने देखा इलेक्शन से तकरीबन 5-7 दिन पहले बड़े तवातर से, बड़ी तेजी से साइफर केस का फैसला आ गया। खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जेल की सजा सुना दी गई। और दूसरा तोशाखाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को 14 साल की कैद की सजा सुना देगी। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से इस केस की कार्रवाई हुई, कोर्ट रिपोर्टर्स ने बाहर आके जिस तरह रिपोर्ट किया, तमाम चीज़ें कुछ मज़ाक़ खेज़ सी दिखाई गई। अदलिया की जानिबदारी पर बहुत सारे सवालात उठ गए। केस के दौरान हक़ जरा का दिफा नहीं दिया गया, हक़ दिफा नहीं मुहैया किया गया। और केस में हमने देखा खान साहब पूछते रहे, शाह महमूद कुरैशी पूछते रहे, जज साहब आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? और जज साहब आते हैं और फैसला सुना के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पीछे अदालत के अंदर कह के सुनाई दिए। तो क्या किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में इस तरह का लोअर कोर्ट के अंदर ऐसा ट्रायल जब किया जाता है तो क्या वहाँ तमाम तरफे ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए? और एक दिलचस्प बात हमने जो फैसला आया उसमें ये भी देखा, जिसमें साइफर केस में जज साहब लिखते हैं फैसले के अंदर कि चालाक मुल्ज़िमान के लिए फेयर ट्रायल का कोई हक नहीं होता। तो यहाँ पे कौन फैसला करेगा कि मुल्ज़िमान क्या वाकई ही चालाक थे? और अगर चालाक थे तो आर्टिकल 10A क्या कहता है कि किसी भी मुल्ज़िम को, किसी भी शख्स को फेयर ट्रायल का हक, जो उसका बुनियादी आइनी हक है, वो हर हाल में देना चाहिए। लेकिन जो जज साहब इस तरह के फैसले के अंदर बातें लिख रही हैं, इस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तोशाखाना का केस हो, उस पर भी एक हार को लेकर के जो इतनी बड़ी अमाउंट लगा दी गई और एक इतना बड़ा जुर्माना भी कर दिया गया, तो क्या वाकई जब ये केस बड़ी अदालतों में जाएंगे तो कुछ ही देर के बाद अभी से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि साइफर केस का फैसला 10 सेकंड में और तोशाखाना केस का फैसला 14 सेकंड में हो सकता है। दूसरी जानिब दौराने इद्दत निकाह का केस है और इसमें भी कल हमने देखा अदालत के अंदर जिस तरह की गुफ्तगू हुई, क्या वाकई ऐसे मामलात अदालतों के अंदर आने चाहिए या नहीं? सियासत के अंदर कोशिश ये होनी चाहिए कि ख़वातीन को भी आप इसमें माफ़ रखें। निकाह में इद्दत का केस बड़ा अहम, जो इसमें गवाह है मुफ्ती सईद साहब, माजी में इद्दत के बारे में क्या कहते रहे, ज़रा आपको सुनवाते हैं। फुकाहा ने लिखा है कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिनमें औरत का कौल मोतबर है, औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, खत्म हो गई बात। जब मेरे निकाह की खबर चल रही कि जी इद्दत नहीं है, इद्दत मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं। उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक कुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने। मुल्क की सियासत इस बार फिर लगता कुछ ऐसे है कि 90 की दिहाई में जा चुकी है। इससे पहले माजी में बेनज़ीर भुट्टो वाहिद खातून लीडर थीं जो कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी बनी, और उनके बारे में जिस तरह की किरदार कुशी की गई, जिस तरह के बैनर्स और पम्फलेट्स छापे गए, वो भी किसी से पोशीदा नहीं और नून लीग इसमें बराबर की शरीक रही। और आज के दौर में भी इसी तरह की अगर हम कार्रवाइयाँ देखते हैं तो इसके पीछे कौन है? तो फिर तो यही एंड में कहा जाता है कि धंधा है पर गंदा है। लेकिन माजरत ऐसी सियासत के साथ कि जिसमें पाकिस्तान की ख़वातीन और कोई भी सियासतदान की घर की खातून है तो उनके साथ ऐसा मयार या रवैया होगा वो काबिल कबूल नहीं है। शायद यही वजह है कि हमारी अदलिया मुकम्मल कंट्रोल में दिखाई देती है और इंटरनेशनल रैंकिंग में तकरीबन 139 ममालिक में इस अदलिया का 130वां नंबर है। और तो और अब हम सियासतदानों को देख रहे हैं, जब वो वोट मांगने के लिए लोगों के घरों में जा रहे हैं तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे भी ऐसी ऐसी वीडियोस फुटेजेस आ रही हैं, लगता है कि इसने नई नस्ल को जगा के रख दिया। सियालकोट में इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने देखा फिरदौस आशिक अवान जो वोटर के सख्त सवालात थे, उनका रिएक्शन इस हवाले से क्या था? लगता कुछ ऐसे ही है। इस पेवनकारी ने पूरे निजाम को मफलूज करके या बर्बाद करके रख दिया। इलेक्शन सर पे हैं, 5 दिन पहले ऐसे फैसले आ जाते हैं, एक सियासी जमात को मैदान से बाहर रखा जाता है। आखिर ये पेवनकारी का सिलसिला कब रुकेगा? इलेक्शन की गहमा गहमी की जब हम बात करते हैं तो दीगर सियासी जमातों को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है और एक सियासी जमात की गिरफ्तारियां और पकड़ धकड़ का सिलसिला आखिर कब रुकेगा, इस पर मजीद हम बात करेंगे। जो इलेक्शंस के मामलात हैं इनका जिक्र भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद कितनी मुश्किलात हैं इसका जिक्र भी करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब उमर अयूब साहब, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुश्किल हालात में, पार्टी को संभाला और तमाम तर जो जिम्मेदारियां थी बड़े एहसन तरीके से आपने अदा की। आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो बानी PTI के खिलाफ जो मुख्तलिफ केसेस आ गए, साइफर का केस है, तोशाखाना, दौरान इद्दत निकाह वाला, इतनी जल्दबाजी में ये फैसले किए गए, तो आप क्या समझते हैं PTI के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्या?
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ نے پروگرام پہ مدعو کیا۔ سب سے پہلی تو بات میرے قائد اور پاکستان کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ بنیادی طور پہ جو کیسز ہیں وہ تو کینگرو کورٹ نے ہی کیے ہیں۔ جو حسنات صاحب تھے وہ تو لیو پینڈنگ ریٹائرمنٹ پہ چلے گئے تھے، واپس آئے اور انہوں نے دھڑا دھڑ یہ فیصلے کیے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی۔ توشہ خانہ کیس میں یہ میں آپ کو پیشن گوئی کر لوں، یہی کیس جو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جس میں انہوں نے سزا کی ہے اور جرمانہ کی ہے، یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، جتنے لیڈران ہیں، جتنے لوگ ہیں، یہ اس کی آڑ میں آئیں گے۔ نمبر ایک، یہ مکافات عمل ہوگا کیونکہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہوگا، بالکل۔ اور اس وہاں پہ تو گاڑیاں کی گاڑیاں ہڑپ ہوئی ہیں، مطلب بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں جو ان کو قانون اجازت نہیں دیتا تھا تو انہوں نے کیا ہے، تو ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تو جیم اور اچار کی بوٹلز تک گئی ہیں گھروں میں، یہ تو بہت بڑی چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تو ان کو اس کا ان کو مطلب جواب دہی دینی پڑے گی، اور قانوناً ایک پریسیڈنٹ بن گیا۔ ابھی آپ آگے آ جاتے ہیں، مطلب عدت کیس، اس کا کوئی مطلب تک نہیں بنتی۔ آپ دوسرے کیسز لے لیں، سائفر کیس، اس کی تک نہیں بنتی۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو پھر اس میں یا کاغذ کا ٹکڑا ہے تو پھر اس میں سزا کیوں دیتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے، مطلب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ملک کو ایک خطرہ لاحق ہے، اور انہوں نے وہ کیا۔ تو اس طرح تو پھر بھٹو صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں 1977 میں کہا تھا کہ جی نکسن نے مجھے دھمکی، راجہ بازار کے اندر جو لیٹر لہرایا تھا انہوں نے اس وقت، وہ لیٹر لہرایا تھا، تو پھر وہ اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کسی ہائر کورٹ میں یہ چیز ہوگی نہیں، سٹینڈ اپ نہیں کرے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ 8 تاریخ تک ہے انشاءاللہ۔ نمبر ایک، عمران خان صاحب میرے قائد جو ہے وہ ایک بہادر شخص ہیں، انہوں نے بہادری سے ہر موقع پہ مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو آپ نے بات کی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں پہ یا انٹرا پارٹی پہ، انٹرا پارٹی الیکشن جو اس وقت کے حالات بنے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہ آپریٹ نہیں کرنے دے رہے۔ ہمارا جو جنرل کونسل کی بھی میٹنگ تھی، وہاں پہ بھی پولیس نے آ کے جگہ بند کر دی، تو اس کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا جا رہا ہے، پر اس کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اس وقت بھی نومینیشن پیپرز لیے جا رہے ہیں، وہ ٹائم لیمٹ کے اندر لیے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ الیکشن سے پہلے آپ کروائیں گے؟ کیونکہ ابھی جو نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آیا اس میں کہا گیا کہ کینڈیڈیٹس بزی ہیں اپنی الیکشن کیمپین کے اندر، اور ہم الیکشن کے بعد جلد سے جلد اس کو آپ دیکھیں گے۔ تو پھر جب الیکشن کے بعد آپ کر دیں، کیونکہ 3 دن کے اندر آزاد امیدواران نے فیصلہ کر رہے ہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ جانا ہے یا اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھنا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، ابھی تک تو ہم لوگ جائزہ لے رہے ہیں، الیکشن کیمپین ہماری زور و شور سے جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج جس وقت نومینیشن پیپرز کا عمل ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا۔ یہ جو خان صاحب کا پیغام بھی آیا ہے، علیمہ خان صاحبہ کل کہہ رہی تھی کہ ووٹرز کو ہیک کر لیں گے، کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کر لیا جائے گا، تو یہ آپ کتنا پہرا دیں گے؟ ایک تو سب سے بڑی ذمہ داری ووٹر کو گھر سے نکالنا، ووٹ کا تحفظ کرنا، ووٹ کو چوری ہونے سے بچانا، اس کے بعد جو فارم 45 ہے رات میں جو جاری کیا جاتا ہے اس کو آپ کیسے سیکیور کریں گے؟ اگر یہ سسٹم بیٹھ گیا، ہیک کر لیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہیک کرنے سے پہلے جی ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے کزن بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، یوسف ایوب خان صاحب، وہ جلسے میں تھے، ان کو 3 MPO میں پشاور پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ میرا 16 سال کا بیٹا ہے، اس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے۔ میرے 2 دوسرے میرے بھائی ہیں، وہ خود بھی کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے پیچھے پہلے پولیس پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے بیلز بھی لی ہیں۔ ابھی بھی پولیس جہاں پہ جلسہ گاہ ہے وہاں پہ سامنے پولیس آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ تو قانون اور بیلز کی اس چیزوں کی تو کوئی وہ مطلب وہ نہیں کر رہے ہیں، مطلب قدر نہیں کر رہے ہیں۔ پر یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ بھٹو صاحب کے ٹائم پہ میرے والد صاحب نے پھانسی گھاٹ سے الیکشن لڑا تھا، وہ 2 سال پھانسی گھاٹ میں قید تنہائی میں تھے اور الیکشن جیتا تھا۔ جتنا یہ دبا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، جتنا مرضی یہ کریں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عوام جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور میں بارہ بار یہ کہتا ہوں، یہ میں نے ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اور روزی یہ اللہ تعالیٰ دینے والی ہستی،
اور بالکل لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ڈال دی ہے. دنیا کی طاقت ابھی کوئی نہیں اس کو روک سکتی, جو مرضی ہے. ٹھیک بالکل, آپ ظاہری بات ہے اپنے قائد کے لیے جو اپنے جذبات ہیں اس کا اظہار کریں. ابھی جو زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ پہ ہم جاتے ہیں جب سرویز کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے وہ دکھائی دیتی ہے, ہر طرف لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن آپ جب جیسے خود مینشن کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, اریسٹ کیا جا رہا ہے, گھروں پہ دھاوا بولا جا رہا ہے, چار دیواری کا تحفظ نہیں کیا جا رہا, کوئی ریزن دی جاتی ہے کہ بھئی کیوں ہم آئے, آپ کے گھروں پہ ریڈ کیوں کیا گیا, کیوں ہم آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, آپ لوگ جلسہ نہیں کر سکتے جس طرح فریلی باقی پارٹیز کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جب پوچھتے ہیں, جب گھروں پہ یہ ریڈز کرتے ہیں, میرے گھر پہ 14 سے زیادہ ریڈز ہو چکے ہیں مقامات پہ, اور جب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی وارنٹس کو چھوڑیں, افسران بالا کا حکم ہے. ابھی افسران بالا کو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کون سے افسران بالا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے وہ الیکشن کمیشن نے جس وقت انہوں نے ٹینڈر کیا تو باقی کمپنی جو ہیں وہ ہٹ گئی تھی, سنگل پارٹی ٹینڈر کو ایکسپٹ کیا گیا تھا. یہ آپ ویسیت جرنلسٹ ذرا اس کی کھوج لگائیں کہ اس کمپنی کے مالکان کون ہیں, جو یہ سسٹم لگا رہی ہے اس کا بینیفیشل اونر کون ہے, یہ ساری کھوج لگانی والی چیزیں ہیں. اور اس کی کیز جو پاسورڈ کیز ایٹسیٹرا وہ کون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فارم 45 ہم لوگ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں جتنے, اور آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے آپ کے امیدواران ہیں اتنے ہی فارم 45 پولنگ سٹیشن پہ موجود ہونے چاہیے. یا پریزائڈنگ افسر کہے کہ جی میرے پاس یا 10 امیدواران ہیں تو میرے پاس 8 فارم 45 ہیں, نہیں, وہ قابل قبول نہیں ہے. اس پہ دھاندلی کے اتنی زیادہ چانسز ہیں کیونکہ وہ 2 اوریجنل فارمز خود اپنے ٹھپے اور انگوٹھے لگا کے کوئی اور ہی رزلٹ نکال سکتے ہیں. یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا. ہم لوگ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. پہلے بھی الیکشن ہوا تھا 20 حلقوں کا, پی ڈی ایم کی حکومت نیشنل قومی سطح پہ بھی تھی اور صوبائی سطح پہ بھی تھی, اور 16 سیٹیں ہم لوگوں نے جیتی تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ووٹوں کی پیروی ہم لوگ کریں گے. اور خدا نخواستہ انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو ملک اور معیشت اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ وہ برداشت کرے. ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈوب چکی ہے, اور اس ڈوبی ہوئی معیشت کو ہم نے نکالنا ہے. 86% آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ 1 سال 1.5 سال کے اندر ختم ہو گیا ہے, نیچے چلا گیا. کیسے آپ سہارا دیں گے؟ یہ تو آپ آرٹیفیشل سسٹم, آرٹیفیشل ریسپریٹر پہ ہے حکومت. اور بالکل, اگر یہ آرٹیفیشل سسٹم آگے ہی سر ایسے چلتا رہا عمر ایوب صاحب تو پھر معاملات کہاں جائیں گے؟ اگر آپ ابھی جیسے فارم 45 کی ابھی بات کر رہے ہیں, رات کو جب رزلٹ آتا ہے اگر یہ سسٹم ہیک کر لیے جاتے ہیں, جس کمپنی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, یہ چیزیں اگر پہلے سے مینیج کر دی گئیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کو سپورٹ کرے گی, اس نتائج کو مانے گی, یا پھر آپ آخری آپشن کوئی بائیکاٹ کی طرف تو نہیں آپ جائیں گے؟ دیکھیں جی, ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں, ہم لوگ فیلڈ کے سیاستدان ہیں. ہم لوگ, ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ تحریک انصاف, ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں ملک میں عدل اور آئین اور قانون کی پاسداری چاہیے. نمبر 1, جب الیکشن کے رزلٹ دیکھیں گے جو چیز سامنے آئے گی, صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے. اس وقت تو الیکشن کمیشن اور پورا سسٹم جو ہے وہ پری پول ریگنگ میں دھڑلے سے لگا ہوا ہے. ہمارے لوگوں کو اٹھانا, سپیس نہیں دینی. ہم لوگ پھر بھی مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اوپن ان کو, یا ان کا خیال ہے کہ جی ہم لوگ گول پوسٹ ان کے لیے اوپن چھوڑیں گے, وہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تحریک انصاف آئے گی, دھڑلے سے آئے گی, مقابلہ کریں گے, جوڈیشری میں کریں گے, کیسوں کے ذریعے کریں گے. مقابلہ آپ کہہ رہے ہیں ہر حال میں تیار ہے. یہ جو بشرا بی بی کو جیل بھیجنے کا معاملہ تھا, خود انہوں نے گرفتاری دی, پھر ان کو بنی گالہ بھیج دیا گیا, انہوں نے کہا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. اس کے بعد بہت زیادہ تنقید شروع ہو گئی اور یہ چیزیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سارا معاملہ کس لیے پھیلایا گیا یا آپ کے لیے جال بچھایا گیا, کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ کے مخالف جو کیمپ ہیں وہاں سے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اور آج خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو یہاں پہ جیل, اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو آپ کوئی بھی آپ کی جانب سے ایکشن ہوتا ہے تو مختلف قسم کی ایک نئی چیز مارکیٹ میں سامنے آ جاتی ہے, تو اس کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ کیونکہ آپ کے مخالفین کے پاس تو ایک نئی بات آ جاتی ہے, ہر جلسے میں انہوں نے پھر یہ مینشن کرنی ہوتی ہیں چیزیں. دیکھیں جی, یہ بشرا بی بی ایک بہت بہادر خاتون ہے الحمدللہ, اور ان کا بڑا پختہ ایمان ہے. وہ خود گئی ہیں اڈیالہ جیل, انہوں نے خود اپنے آپ کو اریسٹ کیا, اور وہاں پہ انہوں نے اریسٹ کورٹ کی, انہوں نے دی اریسٹ, اور وہاں سے جیل اتھارٹیز نے خود ان کو بھیجا. ان کی ریکویسٹ بالکل نہیں تھی, نہ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی. جیل اتھارٹیز نے خود, حکومت, اور جیل اتھارٹیز سے مراد جیل اتھارٹیز کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ
جو ہے وہ تو نہیں کر سکتا. بالکل. یہ ہوم منسٹر پنجاب نے کیا ہوگا, ہوم منسٹر پنجاب کو انٹیریئر منسٹر نے کہا ہوگا. لیکن وہ لائل میں ان سارے معاملے سے. جی میں جی یہ انہوں نے خود یہ ساری چیزیں کی ہوں گی, اور اس کے بغیر تو یہ کر نہیں سکتے ہیں. جی لیکن آپ جی بالکل, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ کل بشرا بی بی نے کورٹ رپورٹر سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیل کی آفر بھی کی گئی, انہوں نے کہا جو بات کرنی ہے خان صاحب سے کریں. تو بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف آپ کیا کہتے ہیں, اگر یہ ڈیل کی جو آفرز کی جائیں, اول تو یہ کہاں سے کی جا رہی ہیں, کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اب آپ لوگ ڈیل کر لیں فائنلی, کیونکہ بہت ہو گیا, بہت ہم نے دیکھ لیا, مقدمے ہو گئے, لوگوں کو پکڑا جھکڑا جا رہا ہے, تو کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کوئی پاسبلٹیز ہیں ایسی کیا؟ نہیں جی, عمران خان صاحب ڈیل کے وہ نہیں ہیں جی, ان کا ایمان پختہ ہے, کوئی ڈیلز ویلز کا وہ سلسلہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا ایک ہی موقف ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن, پیسفل ٹرانسفر آف پاور اگلی حکومت کو, اور جو اگلی حکومت آئے اس نے بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں. اور معیشت کے حوالے سے آپ نے بات کی, 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت تھی جس نے ایک ڈوبی ہوئی معیشت کو نکالا, وہاں پہ بھی خزانے میں کوئی پیسہ نہیں تھا, اور وہاں سے ہم نے اٹھایا. اور جس وقت یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس وقت معیشت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی 6% سے زیادہ سے گرو کر رہی تھی. اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد جس وقت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی, وہی معیشت جو ہے انہوں نے گرا کے منفی 0.4% پہ لے آئے تھے. اور پی ٹی آئی کے دوران یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے بڑی وبا کرونا بھی ہم نے بتائی تھی, اور اس کے باوجود گروتھ آئی تھی الحمدللہ. تو آپ ایک اناڑی ڈرائیور کو پہاڑی علاقے میں گاڑی پہ سٹیئرنگ پہ بٹھا دیں, اس نے کیا کرنا ہے, اس نے اٹھا کے گاڑی کو نیچے کھڈے میں ہی پھینکنا ہے. لیکن یہاں تو تیار ہے میاں صاحب کے, وہ یہاں تو ان کے لوگ بھی کہتے ہیں جی شاید مریم نواز وزیر اعظم ہو, میاں صاحب صدر ہو, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, ایسی باتیں گردش کر رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, نون لیگ کے پاس بیانیہ کیا ہے, کیونکہ جلسوں میں سوائے خان صاحب پہ تنقید کرنے کے علاوہ ابھی تک ہم نے کوئی بیانیہ دیکھا نہیں. جی ان کا یہ جی کہ نون لیگ کا ہے جی کھاؤ تے پھٹو, ختم, اور کیا ہے ان کے پاس بیانیہ. تو ابھی جو جتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ مثبت چیز تو نہیں ہے اس وقت. ٹرو, آپ جیسے دیکھ رہے ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں صاحب ہی وزیر اعظم ہیں, حتمی یہ شاید فیصلے ہو چکے ہیں. تو ایک تو یہ بات کی جا رہی ہے, اور دوسری بات جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ ہیں, فیصل واڈا نے ایک دو پروگرامز میں کہا اگر جو اس طرح کی مل جل کے حکومت آ گئی تو وہ سال سے زیادہ نہیں چلنی. تو ابھی سے اگر یہ فارمولے دیکھے جا رہے ہیں, بنائے جا رہے ہیں, تو اتنی بڑی ایکسرسائز 50 ارب روپے اس الیکشن پہ لگانے کا فائدہ کیا؟ میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ انسان بڑے پلانز بناتا ہوتا ہے. ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ اگلے 1 سیکنڈ میں ہم لوگ زندہ بھی ہوں گے. بالکل. یہ سارے کے سارے اس وقت کے فرعون جو بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ مطلب یہ ساری پارٹی بازیاں کر رہے ہیں, پلانز بنا رہے ہیں کہ جی جس کو عزت دینی ہے رب العزت اس کو غیب سے دیں گے. عمران خان کا نام, عمران خان کا طوطی ہر جگہ بول رہا ہے الحمدللہ, وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے لوگ جو ہیں وہ بریانی دوسری پارٹیوں کی کھائیں گے, ٹرانسپورٹ کسی اور کی استعمال کریں گے, بیج انہوں نے کسی اور کا استعمال کیا ہوگا, ووٹ انہوں نے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو ہی دینا ہوگا. ٹپا ادھر لگے گا انشاءاللہ, آپ دیکھ لیں گے. تو یہ جیسے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار اپنا وزیر اعظم بھی لا سکتے ہیں, تو پارٹی کا سٹیٹس کیا ہوگا اس کے بعد, کہ آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں کوئی ہم پریس کانفرنس تو نہیں دیکھیں گے, کسی اور پارٹی کی طرف جاتے نہیں دیکھیں گے, کیونکہ ساری بات ہے اس سے ووٹر بھی ڈی مورلائز ہوگا کہ اتنے مشکل حالات میں نکلا اور اس کا ووٹ کس طرح سے کہاں آگے شفٹ ہو رہا ہے. تو اپنے لوگوں کو پابند کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اپنایا, کیونکہ ابھی تو اس چیز کی تشریح ہونی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں گے. وہ ہوں گے انشاءاللہ. جس کسی نے عمران خان صاحب کو یا سائٹ پہ ہوا وہ اپنی سیاسی خودکشی کرے گا, وہ آئندہ پھر سیاست پاکستان میں نہیں کر سکے گا, ختم ہو جائے گا. جنہوں نے کیا ان کا حال دیکھ لیں, وہ عوام میں بھی نہیں جا سکتے ہیں, ان کی آپ ابھی الیکشن میں دیکھ لیں کہ کیا حال ہوگا انشاءاللہ. یہ جو بلے کا نشان چھیننے کا معاملہ تھا, اس پہ ریویو میں ابھی تک آپ نہیں گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جائیں گے, ہم لوگ جائیں گے. لیکن دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, لوگوں کا خیال ہے کہ جی آپ کا جو الیکشن میں آپ کے جو سائن آپ نے یا چھین لیا, تو آپ کے بلدیاتی الیکشن بھی ہوتے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوتا ہے, آپ کے 4 5 پرچیاں ہوتی ہیں, اس میں متعدد سمبلز ہوتے ہیں. لوگ, ہماری مائیں بہنیں بزرگ بھائی جو ہیں وہ جا کے سمجھتے ہیں اور وہ جا کے لگاتے بھی ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ آرام سے ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات درست ہو سکتے ہیں, کوئی صلح صفائی کا دیکھ رہے ہیں, کچھ اندیا ہے کچھ کسی حلقوں کی جانب سے, ایسا کیا؟ جی قیدی نمبر 804 ہے, ان سے جا کے عمران خان, چابی ان کی لوگوں کے پاس ہے, حکومت کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, جا کے وہ اڈیالہ میں دروازہ کھولیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کا اگر آپشن ہوتا ہے تو کچھ وہاں سے بھی لچک دکھائی جائے گی خان صاحب کی طرف سے اور دوسری جانب سے بھی؟ کیا نہیں، خان صاحب نے تو ہمیشہ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ملک کے لیے میں ایک سیاسی آدمی ہوں. خان صاحب کا تو سٹیٹڈ بیان ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، یا کسی نے بات کرنی ہے وہ جا کے بات ان سے کرے. ٹھیک. تو سر یہ قیدی نمبر 804 کی جماعت الیکشن نتائج کو تسلیم کرے گی جو بھی الیکشن نتائج آتے ہیں؟ نہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں نتائج پہ. یا کھلم کھلا دھاندلی ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنا پھر جو موقف ہے وہ اختیار کریں گے سوچ بچار کے ساتھ. ہماری کور کمیٹی کرے گی، عمران خان صاحب ڈائریکشنز دیں گے، ہمارے وہ قائد ہیں، اور پھر ہم لوگ لائے عمل اپنا سامنے. یہ آخری بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ ایک نمبر ہوتا ہے 8300، اس پہ آپ اپنا ووٹ چیک کر سکتے ہیں کہ کس حلقے میں اور کہاں موجود ہے، وہ آپ کو بتا دیں. اب اکثر لوگوں نے شکایت کی ہے، ہمارے تک بھی یہ شکایت پہنچی ہے کہ یہ فنکشن نہیں اس وقت کر رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دن ووٹر کنفیوز ہو جائے گا کہ اس کا ووٹ کہاں ہے؟ لوگوں کو اگر ایسی اطلاعات پہلے سے نہیں ملتی، اس پہ کیا آپ نے تیاری کی؟ بالکل، اس پہ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری پری پول رگنگ کی ایک ایک چیز ہم لوگ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. لوگوں کی ووٹ جو ہے، فرض مال آپ کی ووٹ یا میں ایگزامپل دیتا ہوں، یا آپ کا پرماننٹ ایڈریس یا آپ کا عارضی ایڈریس آپ نے دیا ہوا ہے لال پورتی کا، آپ کو اٹھا کے انہوں نے لگا دیے جی باراکو کے قریب، مطلب اب لال کرتی کدھر اور باراکو کدھر، اس طرح کا انہوں نے کیا ہے. تو یہ چیزیں ساری کی ساری پری پول رگنگ کے زمرے میں آتی ہیں. چلیں سر، بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. مشکل کنڈیشن میں اس وقت آپ لوگ، اور اسی نوٹ کے ساتھ کہ جو پی ٹی آئی ہے بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ الیکشن میں کس طرح سے آئے گی اور پوری تیاری کے ساتھ میدان میں وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن آنے اس طرح سے نہیں دیا جا رہا ہے. کیا الیکشن سے پہلے یہ سزائیں دینا مقصود تھی؟ اس کا الیکشن پر کیا اثر پڑے گا؟ اس پہ مزید ہم بات کریں. بہت ساری قانونی ڈیبیٹ تو اس حوالے سے چل رہی ہے. ہمیں جوائن کریں گے جناب جہانگیر جدون صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہ چکے ہیں، سینئر قانون دان ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. شہباز کھوسہ صاحب سب موجود ہوں گے، ماہر قانون ہے، لیگل ٹیم پاکستان تحریک انصاف، وہ سائفر کیس، اس میں توشہ خانہ کیس میں بھی آپ موجود تھے. سر دونوں مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں. جدون صاحب سر آپ ذرا آغاز کر لیتے ہیں آپ سے. یہ جو فیصلے آ گئے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سائفر کیس ہو، توشہ خانہ کیس ہو، اس سے پہلے ہم نے میاں صاحب کے بھی کیسز دیکھ لیں. ماضی میں 5 سال پہلے الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی ان کو سزا دے دی گئی. وہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس مجھے یاد ہے. ظاہری بات ہے بہت ساری کیسز ہیں، ایسی عدالتیں سزائیں دیتی ہیں اور پھر یہی عدالتیں معاف بھی کر دیتی ہیں. تو پھر سر کیسا قانون اور پھر کیسا انصاف؟ نہیں دیکھیں، بہت شکریہ. قانون اور انصاف تو پچھلے 76-70 سال جو بھی ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہے سارا. ہمارے ملک کے اندر جو ہے رول آف لا، یہ آج نہیں ہے کہ ان کو سزا ہو گئی ہے. تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈیفینسی یا جو کام پہلے 4-5 سال ہوئے ہیں، یہ اس وقت ایک جو ہے بطور پارٹی جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے. اور ایک بڑا بیان تھا کہ عمران خان کا کہ جی قوم کو نوافل پڑھنے چاہیے. آج ایک بڑے بندے پہ ہاتھ ڈالا کہ اس کو کہہ دیا گیا. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پھر آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ ڈسمنٹل یا ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہیں کہ ایک پارٹی کو دوسری پارٹی پھر دیکھیں مٹھائی بھی کیا رہے. کہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلیں، جب انہوں نے الیکشن لڑا، عمران خان چلے گئے پرائم منسٹر بن گئے، تو انہوں نے کہا چلیں سیاست کرتے ہیں لیکن چارٹر آف اکانومی میں آپ آگے مل کے چلتے ہیں. لیکن وہ کسی صورت میں بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اس طرح جب سیاستدان آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کریں گے، جب مل کے نہیں بیٹھیں گے، تو یہ تو پچھلی جو جتنی بھی ہسٹری ہے وہ یہی ہے. اور آگے بھی ہم جیسے لوگ بھی کافی، ہماری جو ہے آپ بھی دیکھ رہی ہیں، شہباز بھی، ہم بھی، تو یہ آگے کام پھر اس طرح ہی چلتا رہے گا، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. سر یہ کام پھر چلا کون رہا ہے؟ کیونکہ ججز کا کام ہے قانون اور آئین کے انصاف کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں. جب کیس میں حق جرا نہیں دیا جائے گا، آپ کو حق دفاع نہیں دیا جائے گا، تو پھر تو یہ تو بیسک چیزیں ہیں. تو پھر آپ دیکھیں، آپ کی پاکستان کے اندر جوڈیشری جو ہے 100% انڈیپینڈنٹ جو ہے کبھی بھی نہیں رہی ہے. اور آج بھی جو ہے نا یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے. تو سر وہ پھر کس کے زیر سایہ ہے؟ جی کس کے زیر سایہ؟ نہیں دیکھیں، اگر ان کے خلاف آج کیس ہو رہے ہیں تو یہ نہیں یہ کہ ان کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. جب ہم پہلے کہتے تھے جی کہ یہ والے جج صاحب جو ہیں، بشیر صاحب، یہ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے جج، آج سے 5 سال پہلے 2017-18 میں تو یہ کہتے تھے کہ ان سے بڑا آنےسٹ اور ہیرا جج تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے، یا پیدا بھی ہوا ہے تو یہ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرتا. یہ بات ہے نا. اگر دیکھیں نا، میرا جو پرسنل سٹینڈ ہے وہ تو آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن ان کا سٹانس جو ہے وہ پہلے سے بھی تبدیل ہو چکا ہے. آپ شاید کہ ہمارا تو اب بھی میرا پرسنل سٹانس یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ٹرائل کورٹس ہوتی ہیں، اگر وہ کسی پولیٹیشین کا ٹرائل کر رہی ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. بالکل ظاہری بات ہے، کسی نہ کسی کے زیر اثر. آپ بڑی عام بات کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی کے اندر تو جعفری صاحب کو
انہوں نے کہا جی نواز شریف کو سزائے موت دینی ہے. تو دیکھیں اس offense کے اندر بھی ہائی جیکنگ کا کس طرح ایک کیس بنایا گیا. تو پھر انہوں نے کہا جی اب وہ کیس انہوں نے پھر لائف امپریزنمنٹ دی. تو اس طرح ججوں کے اوپر جو ہے وہ جج میں نہیں کہہ رہا کہ جج آپ ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپ کو پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو وہ بھی کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر ہے. ابھی سپریم کورٹ نے کتنے 30 35 40 سال کے بعد کیس کھول دیا. بھائی آپ کس لیے کھولتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ فیصلے سر آپ ماضی کے کھول رہے ہیں, ابھی آپ جو حال کے کیسز ہیں ان کا جائزہ لے لیں تو مرے ہوئے کو تو چلیں آپ انصاف دے رہے ہیں, لیکن جو زندہ ہے ان کے ساتھ تو ناانصافی نہ کریں. میں اسی پوائنٹ کو مزید آگے بڑھاتی ہوں. آپ نے بڑی عام بات کی کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ہمیشہ اگر سیاستدانوں کا ٹرائل کرتی ہے تو وہ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. کھوسا صاحب آپ بھی ان کیسز میں آپ اپیئر ہوئے, بہت ساری مذاقہ خیز چیزیں ہم نے دیکھی. جو کورٹ رپورٹر تھے انہوں نے باہر آ کے رپورٹ بھی کی. وہ جو ہار کا معاملہ ہے 90 لاکھ کا ہار تھا, 1 ارب کوئی 16 کروڑ اس کی قیمت لگا دی گئی, اور وہ جو جس شخص سے لگائی گئی وہ اس کا ایکسپرٹ بھی نہیں تھا. تو کیا کہتے ہیں اتنی جلد بازی کیوں دکھائی گئی؟ جج صاحب کیا مائنڈ بنا کے آئے تھے؟ اس سے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بیمار ہوں تو میں تو چھٹی پہ جا رہا ہوں. بہت زیادہ پریشر سے یہ فیصلہ دلوایا گیا ہے. انہوں نے چھٹی بھی اپلائی کی, ان کی چھٹی بھی کینسل کر دی گئی. پھر آخری دن آپ نے دیکھا ہوگا 6 دفعہ تو یہ بیمار ہوئے اور اینڈ میں ہاسپٹل میں ہی جج صاحب ایڈمٹ ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ آپ بہتر اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. ایز فار ایز دی جو لیگل لکونز ہیں یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے, آپ کے سامنے مذاق ہوتا رہا ہے. 9 جنوری کو یہ کیس شروع ہوا اور 31 جنوری کو اس کیس کا فیصلہ ہو گیا. اور جج صاحب ہمارا رائٹ جو ٹو کراس ایگزامن ہے وہ اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس میں وکلا جو ہیں وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. بھائی یہ 21 دنوں میں آپ نے فیصلہ دے دیا, 22 دنوں میں, اس میں کون سی ڈیلے ہوئی؟ پھر آپ 342 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ صبح 9 بجے آپ نے رکھا یہ 31 جنوری کے لیے خان صاحب کی 342 سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. 31 جنوری کو صبح 9 بجے آپ عدالت میں آتے ہیں اور بغیر کچھ دیکھے صبح 9 بجے ہی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وکلا نہیں آئے تو بس یہ 342 کا رائٹ بھی ختم. پھر آپ آرگیومنٹس کا رائٹ بھی کھا جاتے ہیں. اس میں کوئی پروسیجرل اگر دیکھیں تو یہ تو 5 منٹ کا کیس نہیں ہے. اور میں ایک اور بات بھی جو آپ نے بات کی کہ اس کا بہت زیادہ اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں جن کی سپرویژن چیف جسٹس صاحب ماتحت عدالت کی کرتے ہیں, تو دونوں چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہم ایک طرف تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں بالکل اس میں بھی انصاف کرنا چاہیے, مگر 2 ریویوز خارج ہو چکے ہیں اس کیس کو اور ایکسیپشنل ہم اس کو پریزیڈینشیل ریفرنس کو لے کر چلاتے بھی ہیں اور بینچ بھی بہت بڑا بٹھاتے ہیں اور سارے پاکستان کو ٹیلی کاسٹ دکھاتے ہیں. اور دوسری طرف آپ ایک زندہ جو لیڈر ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے, اس کا مس ٹرائل اتنا آیا ہے جس طرح باہر اس وقت رات ہے, آپ اور میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے, وکلا چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں, سرکمسٹانسز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں. ایک طرف 3 ایویلیویشنز ہیں اس کیس میں. وہ ایک صاحب جو کہ 2016 کے پرائیویٹ ایویلیویٹر ہیں, وہ اس نواز شریف دور کے انلسٹڈ, وہ اس ہار 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد تو اس ججمنٹ کو ہی لے لیں, اس ججمنٹ جو جج صاحب نے دی ہے, اس ججمنٹ کے مطابق ہی جو دوسرے 2 ایکسپرٹ ہیں, ایک رابعہ سمد PW6 presently serving as appraising officer پاکستان کسٹمز, یہ بھی اس ہار کو 1 کروڑ 84 لاکھ کا کہتی ہیں. نہ ان کے خلاف نہ کوئی کیس. تو وہ ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں جو ان کو پرکھ کرنے کے حوالے سے اگر جانچ پڑتال کی جاتی ہے کسی جیولری کی. مسٹر عظیم منصور یہ پریزنٹلی سرونگ ایز پرنسپل اپریزر پاکستان کسٹمز, اس وقت پرنسپل اپریزر ہیں. آپ کو ان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 1 کروڑ 84 لاکھ روپے کا ہار تھا, اور ان کے مطابق 3 آپ ان کی سٹیٹمنٹس نہیں مانتے. آپ ایک فیل اور جو 7 سال سے بی کام پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, انٹر پاس بی کام فیل بندے کو ایکسپرٹ مانتے ہیں. یہ تو شکر ہے اس نے اس کو $20 ملین کا ہار کہا. اگر یہ $100 بلین بھی کہہ دیتا تو پھر جج صاحب اس کو بھی تسلیم کر لیتے. شاید وہ سوچ کے آئے تھے کہ انہوں نے بہرحال اسی طرح کا فیصلہ دینا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب
صاحب پہ بہت بڑا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندہ لوگوں کو بھی انصاف دے دیں اور وہ ان کیسز کی طرف اور جن ماحول میں یہ کیسز کیے جا رہے ہیں بالکل ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی آڈیو ذرا ٹھیک ہم تک پہنچ جائے. جدون صاحب سر آپ نے بھی ساری گفتگو سنی تو آپ کو کیا لگا ہے یہ جج صاحب نے بھی جان بوجھ کے کچھ اتنے لکوناز اس کیس میں چھوڑ دیے کہ جب یہ اگلی بڑی کورٹس میں جاتا ہے تو وہاں سے خود ہی قواش ہو جائے گا, یہ فیصلہ جلد سے جلد آ جائے گا؟ کیا یہ بھی ایک ظاہری بات ہے جب چیزیں فیصلہ بتایا جاتا ہے, یہاں تو زبانی کلامی آ کے جج صاحب بتا کے چلے گئے اور فیصلہ اگلے دن جاری ہوتا ہے, تو یہ ایسی مثال بھی آپ نے کہیں دیکھی ہے پہلے کیا؟ نہیں, پہلے دیکھیں جب بھی سزا ہوتی ہے کسی, میں نے پہلے آپ کو بتایا اس میں یا تو ججز پہ کوئی نہ کوئی پریشر لازمی ہوتا ہے کہ وہ کتنا جلد بازی میں کیوں کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ دیکھیں نا, چلو اس کیس میں نہیں باقی کوئی دیکھتے ہیں, فارن فنڈنگ والا کیس پی ٹی آئی نے بہت ڈیلے کیا تھا, تو ان کو بھی نہیں چاہیے نا کہ ان نیسیسری جو ہے وہ ایک, اگر یہ سمجھتے ہیں لیٹ سے یہ سمجھتے ہیں کیس میں کوئی جان نہیں ہے تو ان کو تو جلدی ڈسپوزل کا کہنا چاہیے کہ جس طرح بھی کہہ رہے ہیں جی اپیل کریں, جی ہمارے جلدی اپیل لگائیں, ہماری سزا سسپینڈ کر دیں. وہ تو مطلب میں ہوتی ہے نہیں ہوتی, کتنا ٹائم لگتا ہے, لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میرا کیس کمزور ہے تو وہ تو جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کا کیس اسٹرانگ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جی دوسرا جو جس کے خلاف کیس ہے وہ ڈیلے کرنا چاہے, لیکن جو بندہ یہ سمجھتا ہے جی کہ یہ میرے خلاف جو کیس ہے یہ کمزور ہے, وہ تو آلویز وہ کہتا ہے جی جلدی میں فیصلہ دے دیں, میرے خلاف یہ نہیں ہے, کچھ کیس بنتا ہی نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کیس بنائے جاتے ہیں ایک خاص طریقے کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے پروسیکیوشن کا کیس اسٹرانگ بھی ہو تو جب جس طریقے سے پروسیڈنگ ہوتی ہے یا اس کو کیوں یہ بالکل پیورلی ایک دیکھیں میرٹ کا کیس بھی بنتا ہے اور اس میں پولیٹیکلی چیزیں بہت زیادہ شامل ہوتی ہیں. ایک پولیٹیکل لیڈر کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیس پولیٹیسائز نہیں ہوگا یا پولیٹیکل کیس نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر پالیٹکس بھی ہوگی, میڈیا بھی جائے گا, اس کو ڈسکس بھی کیا جائے گا, سب کچھ ہوگا. تو اس میں پھر دیکھیں نا شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی پیچھے جس طرح آج میں آپ کو بیان سنا دوں کہ جی آج ایک اخبار میں سٹوری لگی ہے جی کہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بنی گالا میں جیل. ہاں تو یہ کہاں سے آرڈر آیا سر, یہ بھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ آرڈرز کہاں سے آتے ہیں؟ نہیں, ایک کام کراتے ہو یا کرتے ہو تو طریقے کے ڈھنگ کے ساتھ کرو, کسی کو پتہ تو چلے کہ کام صحیح ہو رہا ہے. اب انٹیریئر منسٹر جس طرح یا تو اخبار والا غلط کہہ رہا ہے, نہیں پوچھا گیا ان سے, انہوں نے کہا نہیں, نگران وزیر اعظم سے پوچھا گیا, وہ بھی لا علم ہے اس سارے معاملے سے, تو یہ پھر کہاں سے نوٹیفیکیشن؟ انٹیریئر منسٹر کو نہیں پتا تو آئی سی ٹی کے ایڈمنسٹریشن تو ساری انٹیریئر منسٹر کے انڈر ہے, وہ تو اس کا مطلب ہے پھر کہاں سے آرڈر آئے ہیں جی چیف کمشنر کو یا کسی دوسرے اتھارٹی کو جی آپ ایک سیکنڈ کے اندر جیل ادھر بنا دیں. یہ تو مطلب ہے اب چیزیں سمجھنے سے قاصر ہیں, وہ ساری دنیا کو پتا ہے, اگر جس کو نہیں پتا یا وہ آنکھوں پہ نہیں جانے نہ جانے گلی نہ جانے سر باغ تو سارا جانے, یہ وہ والا معاملہ ہو گیا نا یہاں پہ. کھوسا صاحب یہ جو سارا معاملات ہیں, کیسز ہو گئے, سائفر والا ہو گیا, توشہ خانہ ہو گیا, یہ دوران عدت والا جو نکاح والا کیس ہے یہ بھی سامنے آ گیا, اور کل بڑی بلو دا بیلٹ جو ہے کورٹ کے اندر باتیں ہوئی ہیں. تو کیا یہ ہماری سیاست میں یہ چیزیں بھی اب دیکھنے کے لیے رہ گئی تھیں کہ گھروں کو یا چادر چار دیواری کا جو ایک تحفظ ہوتا تھا یا خواتین کی ہم بات کرتے تھے ان کو بھی اسی طرح سے گھسیٹا جائے گا؟ اب تو لوگوں کے نکاح کو بھی اب موضوع بحث بنا دیا گیا. جی انفارچونیٹلی ہم اقتدار کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو بھی جس کو بھی نظر آتا ہے یا اس کو آسرا دیا جاتا ہے کہ بھائی تجھے اقتدار دینے لگے ہیں تو تم ذرا ہمارے ساتھ چلو اور ہم اس کی, تو پھر وہ اپنی بڑھاسیں نکالتا ہے اور وہ پاپولر لیڈرز کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی ایک لائن لگ جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنے ہوش میں پتہ نہیں کتنے کرپشن کے کیسز دیکھے ہیں, کتنے ہم نے پرائم منسٹر چینج ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اور بڑی شرمناک بات ہے کہ یہاں سارے ادارے اپنی جو اصول ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور وہ ان سے باہر نکل کر اس طرح کی چیزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان انڈیا سے بھی بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے ہے. آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ہم انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے تھے, آج دیکھیں تو آج ہم کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ بنگلہ دیش سے مقابلہ لگائیں تو لگتا ہے ان کو آزادی ملی ہے, وہ تو ترقی کر گئے ہیں, لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں. افغانستان کو دیکھیں وہ کہاں سے نکل گیا, ان کی ڈالر کی ریشو دیکھیں کہاں چلا گیا ہوا ہے. ہم اگر یہی کرتے رہے تو آگے پھر ہم, اللہ ہی حافظ, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو, اور ہماری ہمیشہ سے وشز اس کے ساتھ ہیں. مگر کچھ ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ سوچیں, اور خاص طور پہ عدلیہ کو چاہیے
جو सुपीरियर जुडिशरी है उनको चाहिए कि लोअर जुडिशरी के इस तरह के कॉन्डक्ट पे नोटिस लें। ये जो खबरें आई हैं खोसा साहब, बिल्कुल आप जो बात फरमा रहे हैं, खबरें भी कुछ ऐसी आई हैं कि बुशरा बीबी को डील की ऑफर की गई। आपके पार्टी के एक लीडर हैं मुराद सईद, उन्होंने एक ट्वीट किया कि 3 ऑफर्स दी गई कि उनसे बातचीत की गई, खान साहब पीछे हो जाएं, 3 आपके अहम जो हैं लोग वो सामने आ जाएं और कुछ अरसे के लिए मामलात से हट जाएं, और बनी गाला में उनको वहाँ पे क्या कहते हैं कि उनको नजरबंद कर दिया जाएगा। ये कुछ डील की ऑफर की गई, आप कुछ इसकी वजाहत फरमा सकते हैं? हमें पता है, हम ये केसेस करते रहे हैं, इसी तरह के सियासी केसेस मुख्तलिफ जमातों के लिए करते रहे हैं, और आपको पता ही है कि ये डील्स, ये जो जब बंदा अंदर हो जाए तो जो इक्तदार में होता है उसकी टांगें कांपनी चाहिए, और या कांपे टांगनी चाहिए, क्योंकि जब ये अंदर हो जाते हैं तो तब तो वो उसके हाथ में चले जाते हैं और इनकी कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट हो जाती है। मगर इस केस में मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई ऐसी बात है। उसकी वजह ये है कि बुशरा बीबी की तरफ से मैं वकील हूँ, मैंने कोई एप्लीकेशन ऐसी मूव नहीं की है, और ये जो उनके घर में मैंने जो पार्टी सोर्सेज से और बाकी जगहों से चेक किया है, उनके घरों में ये जो कागजात और दस्तावेजात बड़ी इंपॉर्टेंट पड़ी हुई थी। इन्होंने ये बहाना बनाते हुए कि ये पॉलिटिकली भी ये एक दिस इज बैड ऑप्टिक्स, और बुशरा बीबी तो खुद अपने बैग्स पैक करके अडियाला गई हैं गिरफ्तारी देने के लिए। उनका कोई ये नहीं था कि मुझे गिरफ्तार ना करो, या मुझे कमरे में 2 रखो, या मुझे बनी गाला में रखो। ये उनके घर पे कब्जा करने के लिए ये इन्होंने किया है, और उनकी जितनी वहां पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जाहिर बात है हर किस्म की चीजें आपके तो जाहिर बात कह रहे हैं कि उस पे कब्जा करने की कोशिश की गई है। जदून साहब, सारी आपने गुफ्तगू सुनी, या खान साहब से भी कोर्ट में जो लोगों की बात हुई, रिपोर्टर्स की, उन्होंने कहा कि मैं तो किसी से कोई डील नहीं कर रहा, हाँ राब्ते करने वाले राब्ते करते रहते हैं, तो कुछ इसका मतलब राब्ते हुए हैं, कोई बातचीत का सिलसिला हुआ है, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया गया तो बहुत ज्यादा तनकीद शुरू हो गई उसी वक्त की, कि देखिए बाकी खवातीन जेल में, तो इनको वहां शिफ्ट कर दिया। हालांकि क्या वो इस पोजीशन में तो नहीं है कि अभी खुद से वो डिमांड कर दें कि उनको वहां शिफ्ट करें, तो ये क्या हर एक्शन के बाद एक नया रिएक्शन हम देखते हैं इंतजामिया की जानिब से जो सामने आता है? देखिए, अब इसमें तो ये इंटरनल मामलात हैं, हम तो कोई प्राइवेसी या उसका हमें नहीं पता इंटरनल मामलात। तो ज़ाहिर बातचीत तो जो लोग केस बनाते हैं या सियासतदानों पे, तो वो बातचीत के दरवाजे तो बंद नहीं करते, किसी न किसी तरह से तो वो अप्रोच करते हैं, वन साइड या अदर साइड करती है। तो ये तो अगर कर भी दिए तो किसी को बताते नहीं है, एक भी नहीं बताता, दूसरे भी नहीं बताता। और ये बात तो मतलब है, आप टीवी पे तो कोई कह सकता है पीटीआई वाला भी कि इमरान खान को अगर वहां से कोई डील न कहें, उसको कोई इशारा मिले, या वो कहें कि हम आपको कोई रिलैक्सेशन देते हैं, तो वो इनकार कर देंगे। मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है, क्योंकि अब आप पीटीआई का पिछले, ये हकीकत है या फैक्चुअल चीजें, ये तो आप माननी पड़ेगी। जितना स्पेस इमरान खान की गवर्नमेंट में स्टैब्लिशमेंट को मिला है, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने उनको उतना स्पेस नहीं दिया है। अब वो जो स्पेस ले चुके हैं, वो अब पीछे हटते बड़ा टाइम लगेगा, और मेरे ख्याल में वो पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं होंगे। देखिए ना, एक बंदा अगर एक अपनी पावर्स इंक्रोच करता है या उसको पावर के लिए एक स्पेस दिया जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इस बंदे को पीछे हटाना। तो मेरे हाल में, और फिर आइंदा भी मुझे नहीं लगता, देखे ना, अब एक तरफ इनकी जमात शहबाज के वजह से एग्री करें, ये बिल्कुल टीवी की फैक्चुअल बातें, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने हमारे खिलाफ साजिश की है, और आप देखें कि आखिरी टाइम तक प्रेसिडेंट हाउस के अंदर उनके साथ मीटिंग होती रही है, उन्होंने कहा जी किसी भी तरह जो प्रेसिडेंट आर्मी चीफ है ये ना बने, अब बाजवा साहब जो है आगे मजीद एक्सटेंशन ले ले। जब इतना आप जो है आउट ऑफ द वे एक बंदे को जाके ऑफर करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना, हमारे मदद के साथ पॉलिटिशियन जो है ना, वो कोई 100% जो है वो स्टैंड नहीं ले सकते। और अब भी यही है, अब भी ये समझते हैं कि अगर आपने हुकूमत में आना है, पावर पॉलिटिक्स करनी है, तो किसी न किसी तरह आपको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर नहीं चाहिए होती है तो फिर ये मियां साहब को भी हासिल हो गई, जदून साहब अंदर मियां साहब को ये सपोर्ट हासिल हो गई। आप भी, आपका ताल्लुक भी एबटाबाद से है, तो वहाँ इंतखाबी पोजीशन इस वक्त क्या है मियां साहब की मानसेरा से? वो तो मैंने पहले बताया ना कि मानसेरा से मियां साहब इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करते नजर आ गए। वहां का जो पूरा बेल्ट है उसके अंदर जो है डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ ने की है। अब सिर्फ हजारा मोटरवे देख लें या बाकी एक देखें, जो गलत बात होगी मैं बिल्कुल अब बिल्कुल सामने कहता हूँ कि बात ठीक नहीं, लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात देखें
تو جتنی PMLN نے ڈیولپمنٹ کی ہے کسی پارٹی کا کوئی کمپیریزن کر رہے ہیں وہ کوئی بنتا نہیں ہے. آج ہم جو ہے اگر آج اپنے باہر جانا چاہیں مانسیرا جانا چاہیں آپ 1 گھنٹے سے 1 گھنٹے 20 منٹ میں مانسیرا پہنچ جاتی ہیں. اگر GT روڈ سے ٹریول کرتے ہیں اگر موٹر وے نہ ہوتا لیکن کل تو کیپٹن صفدر وہ بچے کو چوم رہے تھے جس نے PTI کا جھنڈا یہ اٹھایا دیکھیں تھا. نا کیپٹن صفدر کا میں پرسنلی واقف ہوں. ایک تو جو ڈسٹارٹیڈ لوگ ہوتے ہیں یہ جو بیچارے بالکل لاوارث ان کے لیے بہت زیادہ اس کا لیے درد رکھتا ہے. اور دوسرا بچوں کے لیے یہ اس نے بالکل نیچرل کیا ہے, یہ کوئی نہیں کہہ کہ پارٹی کے لیے, اور اس کا یہ نہیں ہے کہ اس نے, یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو پیار کر دیں. دیکھیں نا میرا اگر شہباز مخالف ہے کسی دوسری پارٹی کا ہے تو مجھے اس کے ساتھ پیار سے بات کرنی چاہیے. یہ ہمارا یہ تو نہیں ہے کہ اب ہم بالکل سیاست میں اختلاف رائے ہو لیکن آپ برداشت تو بھی سر دشمنی نہ ہو, چاہیے. اختلاف رائے ہو, آپ دوسرے کو اسپیس دیں, اکوموڈیٹ کریں, بات آپ سمجھیں, اس کی سمجھیں. یہ ضروری تو نہیں تھا ہم وکیل جو ہے روزانہ دیکھیں ایک مخالف کیس کے آرگومنٹ کرتے ہیں, باہر آ کے چائے بھی کٹھی پیتے ہیں, بات چیت بھی کرتی ہیں. اس طرح تو پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا کہ آپ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے تو آپ لوگ تیار ہیں, آپ لوگ لاہور کے اندر موجود ہیں تو کتنی بڑی سیٹس آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ جلسہ نہیں کر سکتے, پولیس آ جاتی ہے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات, کیا واقعی لاہور سے بڑی سیٹس آپ نکال پائیں گے؟ یہ جی دیکھیں اگر تو الیکشن جو کہ اس ملک میں فیئر ہوتے نہیں ہیں, اگر تھوڑے سے بھی فیئر ہوئے تو اس وقت عوام میں بہت رنج و غصہ ہے اور عوام بھرپور طور سے باہر نکلنا چاہتی ہے اور ووٹ دینا چاہتی ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جتنی ریگنگ کرنی تھی وہ ابھی کر رہے ہیں, الیکشن ڈے ریگنگ مزید کریں گے. یہ نشانوں میں انہوں نے کنفیوز کر دیا ہوا ہے, مگر عوام موٹیویٹڈ ہے. اور جو ہمیں ہلکے پلس ہے اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ون وے الیکشن ہے. اتنی مہنگائی ہے, لوگ سخت تنگ ہیں ان ساری چیزوں سے. لوگوں کو یہ ناانصافیاں جو ہو رہی ہیں, لوگوں کی مائیں بہنوں کو پکڑ کے اندر کر دیا انہوں نے. لوگوں کے اوپر آج تک 9 مئی کے بہانے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پارٹی کے ان کو اندر کر دیا ہے. وہ بہت ہائیلی موٹیویٹڈ ہیں. ہمیں تو بڑی ہم نے نہیں دیکھے تھے کہ 71 کے الیکشن, مگر ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ 71 سے زیادہ برا حال ہے اور زیادہ لوگ غم و غصے میں ہیں. تو اگر یہی رہا تو لوگ نکلیں گے انشاءاللہ اور بھرپور کامیابی ہوگی انشاءاللہ. چلے بالکل دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اس حوالے سے کیا بتاتا ہے. بہت بہت شکریہ جدون سر آپ کا شکریہ, کھوسا صاحب آپ کا شکریہ. اور اس کے اندر پارٹیز بڑی کانفیڈنٹ ہیں کہ وہی میدان میں ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف والے بھی تمام تر سختیوں کے باوجود وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مارجن سے جیتیں گے. تو 8 فروری کا دن قریب ہے, ووٹ کے لیے گھر سے نکلیں اور یہ ذمہ داری آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے, اور یہ ایک فریضہ بھی ہے جس کو ہم سب نے مل کر ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.